बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हम्द है खालिक कायनात के लिए, ये तमाम तारीफ़ों के लिए सज़ावार है, और सलाम है, दरूद है मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कि जो खालिक के यहाँ से इनाम याफ्ता हैं और अनअमत अलैहिम के मिस्दाक़ हैं। ख़ुसूसी सलाम है शुहदा पर, सिद्दीकीन पर और सालिहीन पर। आज की नशिस्त में हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि थोड़ा ज़िक्र चौथे इमाम हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन का आपकी खिदमत में पेश किया जाए। ये पाक पैगम्बर की एक हदीस है। पैगम्बर ने ये फरमाया कि क़यामत के दिन जब मेरे फ़र्ज़ंद ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाएगा तो उस वक्त ऐना ऐना ज़ैनुल आबिदीन, उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन सफ़ों को चीरते हुए परवरदिगार की बारगाह में जिस जगह बुलाया गया था मौला को, उस जगह हाज़िर हो जाएंगे। तो ये ज़ैनुल आबिदीन के लिए एक बहुत बड़ा तारीख़ी और बहुत बड़ा एज़ाज़ है, और हम लोगों के लिए ये फ़ख्र का मुकाम है कि हम ऐसे इमाम के मानने वाले हैं जिसको ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, और क़यामत के दिन उन्हीं को इसी नाम से पुकारा जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करते हैं, और कोशिश करेंगे कि अरबी ना दोहराई जाए बल्कि अशार का उर्दू तर्जुमा जो है वो आप लोगों की खिदमत अक़दस में बारगाह में पेश किया जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आ सके। आम तौर पर ये देखा गया है कि जब कोई ज़िक्र होता है बड़ी खूबसूरती के साथ अच्छे अल्फाज लाए जाते हैं, सब कुछ होता है, लोग दाद तो देते हैं लेकिन लोग याद नहीं रखते, लोगों को पता नहीं चलता। इसी तरह तारीख़ में हमने देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए उस ज़माने के शायर फ़रज़दक़ ने एक कसीदा कहा था, लेकिन नहीं, लोगों को उसका पता नहीं, लोग उसकी प्रॉपर तरीके से तायीद और हिमायत नहीं करते। मासवाए थोड़े से लोगों को जो पढ़े लिखे भी हैं और जिनको मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद किसी कदर नसीब है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जुमले यहाँ से अदा किए जाएँ उनको सब लोग सुनें, उनकी मारिफत हासिल करें। जो मारिफत नहीं हासिल कर सकते वो बराए मेहरबानी दोबारा राब्ता करें, किसी आलम दीन से करें या हमारे गरीब खाने से करें, ताकि आप लोगों को वो मारिफत, वो हक़ाइक़ जो है जिनकी आपको समझ नहीं है वो बताए जा सके। अशार तो बहुत कीमती हैं, उनको समझने के लिए बड़ी मेहनत और तहकीक और जुस्तजू चाहिए। जो आदमी तहकीक और जुस्तजू नहीं करता, खाली ज़िंदगी में उसने रवायती अंदाज़ अपनाया हुआ है, वो कामयाब इंसानों में से नहीं समझा जाता। तहकीक और जुस्तजू ही इंसान को ऊपर के ज़ीने पे ले जाती है और मंज़िलें आसान करती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन के लिए फ़रज़दक़ शायर का कसीदा है। कहते हैं कि एक साल उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने बेटे और वली अहद हशाम को अमीर हज बना करके मक्का भेजा। हशाम बिन अब्दुल मलिक के साथ शामी दोस्तों के अलावा दीगर अराकीन सल्तनत और लोग भी थे। इनमें दौरे बनी उमैया का मशहूर शायर फ़रज़दक़ भी था। लोगों का अज़दहाम है और सहन काबा में तिल धरने की जगह न थी। हशाम बिन अब्दुल मलिक ने हजर असवद का बोसा लेने की कोशिश की, मगर हुजूम की वजह से इस तक न पहुँच सका। थक हार के अपने रफ़क़ा समेत मताफ़ के अंदर एक कोने में ऊंची जगह पर बैठ गया। इतने में एक बहुत वजी और करीम हस्ती यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजर असवद की तरफ बढ़ती है। क्या देखते हैं लोग हजर असवद के सामने से हट कर एक तरफ हो जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आराम से हजर असवद का बोसा लेते हैं और तवाफ़ के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दौरान तवाफ़ भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिस तरफ बढ़ते लोग हटते जाते और रास्ता देते थे। ज़ाहिरी इक़्तिदार, शान व शौकत और दुनियावी कर्रफ़र तो अहले इक़्तिदार और हुक्मरानों का ही खासा समझा जाता है। शामी दरबारी बड़े हैरान हुए और हशाम बिन अब्दुल मलिक से पूछा, ये कौन शख्स है जिसका इतना इकराम किया जा रहा है? हशाम जानता तो था, मगर इसने तजाहल आरफाना से काम लेते हुए असराह हकारत कहा, मैं नहीं जानता, मालूम नहीं कौन शख्स है। हशाम का नफ़ी में जवाब महज इस वजह से था कि कहीं शामी अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ माइल न हो जाएं। फ़रज़दक़ शायर वहाँ मौजूद था।
اس نے کہا لو انہیں کون نہیں جانتا، میں بتاتا ہوں۔ اور پھر اس نے فی البدی یہ اشعار پڑھے۔ اس قصیدے کو قصیدہ میمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں صرف اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلا عربی سے سٹارٹ جو ہوتا ہے، ھذا الذی یعرف بطحائے والحرم، بطحائے والحرم والبیت بعرفۃ والحل والحرم۔ یہ عربی میں تھوڑا مشکل بھی ہوگا، لیکن میں نے یہ ترجمے کی خاطر اب سارا ترجمہ پڑھوں گا۔ فرزدق کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جسے بطحا یعنی مکہ مکرمہ کی ساری وادی پہچانتی ہے، اور بیت اللہ یعنی کعبہ اور حل و حرم سب اس کو پہچانتے ہیں۔ یہ تو اس کے بیٹے ہیں جو اللہ کے سب بندوں سے بہتر ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پرہیزگار، تقوی والے، پاکیزہ اوصاف ہیں۔ جب ان کو اہل قریش دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان پہ فضائل و مکارم ختم ہیں۔ یہ عزت و بزرگی کے اس اوج کمال پہ فائز ہیں جس کے حصول سے اسلام کے عرب و عجم قاصر ہیں۔ جب وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ حجر اسود ان کی خوشبو پہچان کر ان کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ ان کے دست مبارک میں ایک عصا ہے جو عمدہ خوشبو والا ہے، جو بہترین شخص کے ہاتھ میں ہے، جو بلند ناک والا ہے، یعنی عزت و شرف والا ہے۔ وہ شرم و حیا سے نگاہیں نیچی رکھتے ہیں اور ان کے سامنے لوگوں کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں۔ جب وہ ہنستے ہیں تب ہی لوگ ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کی روشن و منور پیشانی سے ہدایت کا نور پھوٹ رہا ہے، جیسے تاریکیاں سورج کے نور سے چھٹ جاتی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے جد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تمام انبیاء کرام کی فضیلتیں سرنگو ہیں، یعنی وہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ وہ تمام امتوں کی فضیلت ان کی امت کے آگے سر خم کیے ہوئے ہے، یعنی کہ ان کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ آپ کی اصل اور نمود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ کے عناصر اور طبیعت و عادت سب عمدہ اور پاکیزہ ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر ہیں۔ اگر تو ان کو نہیں جانتا تو سن کہ ان کے محترم نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کرام کے سلسلے کا اختتام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدیم زمانے سے ان کو شرف و عظمت عطا فرمائی، اور ان کے لیے اسی شرف و عظمت کے واسطے ان کی لوح محفوظ میں قلم چل چکا ہے، یعنی شرف و عظمت ان کا مقدر کی جا چکی ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ کون ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس ذات گرامی کو پہچاننے سے تو انکار کر رہا ہے، ان کو تو عرب و عجم سب جانتے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ ایسے فریاد رس اور بخشنے والے ہیں کہ ان کا نفع عام ہے۔ ان ہاتھوں سے مسلسل خیرات تقسیم کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ نرم خو ہیں، ان کی تیزی، جلد غصہ ہونے سے خوف نہیں کیا جاتا۔ وہ دونوں خوبیوں سے آراستہ ہیں، حسن صورت اور عمدہ عادات۔ جب لوگ قرض سے گراں بار ہو جائیں تو وہ لوگوں کا بار اٹھانے والے ہیں۔ ایسے شیریں خصلت والے ہیں کہ ان کا احسان بھی شیریں ہو جاتا ہے۔ آپ نے تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے علاوہ کبھی لا نہیں فرمایا۔ اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا یہ لا بھی نعم یعنی ہاں ہوتا، یعنی کسی مانگنے والے کے جواب میں آپ کی زبان سے کبھی نہیں نہ نکلا۔ ان کا جود و نوال تمام خلائق کے لیے عام ہے، اس لیے اس مخلوق کے رنج و غم، مفلسی اور تنگ دستی دور ہوگی۔ وہ تو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کی محبت عین ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے، اور ان کا قرب جائے پناہ اور سہارا ہے۔
ان کا قرب جائے پناہ اور سہارا ہے۔ یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر پرہیزگاروں کو شمار کیا جائے تو یہ حضرات پرہیزگاروں کے امام ہوں گے، یا اگر یہ پوچھا جائے کہ زمین میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں تو جواب میں کہا جائے گا کہ یہی اہل بیت ہیں۔ کوئی جوان مرد اور سخی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کوئی قوم ان کے قریب پہنچ سکتی ہے، اگرچہ کتنی ہی بزرگی والی کیوں نہ ہو۔ جب سخت قحط لوگوں کو گھیر لے تو یہ حضرات ابر بارہ ہیں، اور جب مارکہ کارزار گرم ہو تو یہ حضرات سرا کے شیروں کی طرح شیر ہیں۔ عرب میں کوہ سلمہ کے علاقے کا نام سرا ہے، جہاں شیر بکثرت ہوتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کے بعد انہی کا ذکر سب سے مقدم ہے، اسی کے ذریعے آغاز ہوتا ہے اور اسی پہ گفتگو ختم ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کو جانتا ہے وہ ان کی اولیت اور تقدیم کو بھی جانتا ہے، اور تمام لوگوں کو دین ان کے گھر سے ہی ملا ہے۔ ان کی محبت کے وسیلے سے مصیبتیں اور آفتیں دور کی جاتی ہیں، اور ان کے ذریعے احسان و کرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیوان فرزدق اور تاریخ و سیر کی دیگر کتب کے علاوہ ابن کثیر نے اس قصیدے کے کچھ اشعار البدایہ والنہایہ میں درج کیے ہیں۔ نیز ملا عبد الرحمن جامی نے سلسلۃ الذہب میں اس قصیدے کا منظوم فارسی ترجمہ مثنوی کی صورت میں کیا ہے۔ یہ اشعار سن کر حشام بن عبد الملک آگ بگولا ہوا اور فرزدق کو مکہ اور مدینہ کے درمیان اصفہان کے زندان میں قید کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرزدق کو 12,000 درہم بھجوائے۔ فرزدق نے وہ رقم ان الفاظ کے ساتھ واپس کر دی کہ میں بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے اشعار کہتا رہا، انعام و اکرام کے لیے، لیکن یہ اشعار میں نے خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حق کے لیے کہے ہیں، اس پہ میں معاوضہ نہیں لوں گا۔ امام زین العابدین نے جواب بھیجا کہ اللہ کو تمہاری نیت کا خوب علم ہے۔ ہم اہل بیت ہم اہل بیت جس کو ہدیہ دے دیں واپس نہیں لیتے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اس پہ فرزدق نے وہ درہم لے لیے۔ بعد ازاں اس نے شام کی حجر میں اشعار کہے۔ صلوات اللہم صلی۔ یہ آج میں جوش ملی آبادی کے چند اشعار جو ہیں وہ اس میں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دیگر زینب، اس کی تشریح میں آگے وہ اہل حق کی تشنہ دہاں مختصر سپاہ، باطل کا وہ ہجوم کہ اللہ کی پناہ، وہ ظلمتوں کے دام میں زہرا کے مہر و ماہ، تارے وہ فرط غم سے جھکائے ہوئے نگاہ، وہ دل بجھے ہوئے، وہ ہوائیں تھمی ہوئیں، وہ ایک بہن کی بائی پہ نظریں جمی ہوئیں۔ جوش ملی آبادی نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چیزیں ہیں، اس میں پیر نصیر الدین نصیر نے بھی لکھا ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت کسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ فی الحال جناب سید الساجدین کا ذکر ہے، اور اس ذکر کے ساتھ جناب سید الساجدین کے توسل سے امام سجاد کا توسل لیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے گھروں کو، ہماری ملت کے افراد کو ہر قسم کی پریشانیوں، ذہنی، جسمانی اور مالی پریشانیوں سے نکال دے، کوئی بھی دکھ تکلیف ہمیں نہ آئے۔ محمد و آل محمد کا صدقے میں تمام دنیا میں عالم اسلام کو، مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو کوئی تکلیف نہ آئے۔ اس ظاہری دنیا میں جو لوگ کوچ کر گئے ہیں، محمد و آل محمد کا واسطہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں بہتر انداز میں ذکر محمد و آل محمد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پروردگار سب کو جزائے خیر دے۔